बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ख़ास तौर पर इमरान खान के दी इकोनॉमिस्ट में लिखे गए आर्टिकल के बाद दो तीन चीज़ें इंतहाई अहम हुई हैं, बड़ी दिलचस्प हैं, आपके गोश गुजार करना ज़रूरी है। एक मामला तो यह है जनाब कि इमरान खान के आर्टिकल लिखे जाने के बाद पूरी दुनिया से जो रद्द अमल आ रहा है, जो ट्रैफिक मिल रही है इस आर्टिकल को, उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक हंगामी इजलास हुआ है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि तीन मुख्तलिफ सतहों पर इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत को जब गिराया गया तो तीन मुख्तलिफ सतहों के ऊपर, इसमें अमरीका, उस वक्त की पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो सियासी माफिया था वो इसके बेनिफिशरी थे, वो इस साजिश के अंदर शरीक थे। और बकौल इमरान खान के बाकी तो सब ने, जैसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ की सरमायाकारी होगी या ब्यूरोक्रेसी के अंदर होगी या इसके साथ साथ मीडिया के अंदर होगी, उन्होंने इससे कुछ ज़िमनी फ़वाइद जो हैं वो हासिल किए। इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर इस किस्म के अल्फाज के इमरान खान बहादुर हैं, जबकि फ़ौजी जर्नैल बुज़दिल। तहरीर के इस एक जुमले ने हर तरफ जो है वो आग लगा दी है और ज़राए का दावा है कि इमरान खान के इकोनॉमिस्ट में लिखे गए इस मजमून के जो मुज़म्मरात हैं वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत पर इंतहाई गहरे हो सकते हैं। और इसी के बाद, इस मजमून के सामने आने के बाद और इमरान खान के खुल कर लिखने के बाद, उसके बाद आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जी हाँ बिल्कुल, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से 12-14 सेंटर्स, बज़ाहिर जो है वो खुद इसको सेनेट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, लेकिन 12-14 सेनेटर मतलब के मर्जी के इकट्ठे करके उनके ज़रिए एक करारदाद जो है वो मंजूर करवाने की कोशिश की गई कि इंतखाबात को आगे ले जाया जाए। मामला क्यों कर काबू में, क्यों कर कंट्रोल में नहीं आ रहा, तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कल जंग ग्रुप की तरफ से, जियो ग्रुप की तरफ से इमरान खान के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक प्रोपेगेंडे का आगाज किया गया, एक खबर की सूरत। किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, पहले वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जियो की वेबसाइट पर किसी और के नाम से यह खबर सामने आई और जंग के अखबार के अंदर किसी और नाम से यह खबर सामने आई, दो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के नाम से यह खबर सामने आई और इसके अंदर इस बात का दावा किया गया, हकाइक को तोड़ मरोड़ करके इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकी दी है और कहा है मैं तुम्हारी शक्लें पहचानता हूं, दोबारा इक़्तिदार में आया तो बगावत के मुकदमे बनाऊंगा। और फिर कहा जनाब कि मैं तुम पर आर्टिकल 6 का जो लगाऊंगा, तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो तुम्हें नहीं बचा सकेगा। मैं जानता हूं तुम लोगों ने 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं कराए। और जिस जरिए का उन्होंने दावा किया, बकौल उसके कमीशन अरकान ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहे, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान तो एक और तौहीन के लिए केस मवाद फराहम कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि दुनिया की तारीख में या पाकिस्तान की तारीख में तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले की कितनी इससे पहले जो है वो मिसालें मौजूद हैं जहां पर इस तरह तौहीन इलेक्शन कमीशन हुई हो और इलेक्शन कमीशन ने खुद को अदालत बना लिया हो और अदालत बनाकर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो कि जिसको उन्होंने मुल्जिम बनाया है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश हो रहा हो, बल्कि किया यह जा रहा हो कि जनाब जो है वो खुफिया ट्रायल उनका किया जा रहा हो जेल के अंदर तमाम तर केसेस में, इस मामले के ऊपर भी। अच्छा, और फिर आगे चलकर कहा कि जनाब इन कैमरा फर्द जुर्म कार्रवाई जारी थी और उनके बकौल फवाद चौधरी ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की और अंदरूनी कहानी क्या कर इन्होंने चलाया कि इमरान खान गुस्से में आ गए और कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले एक अफसर का कहना था कि इमरान खान या तो लाइलम थे या फिर वो जो है वो इस बात पर खामोश रहे कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाने वाली है, लेकिन बाद में उन्होंने इलेक्शन कमीशन अरकान को धमकियां देना शुरू कर दिया। लोग बेबुनियाद, इंतहाई सफ़ेद झूठ। और पहले तो मैं कुछ आइन और कानून की जो सूरत हाल है वो रखूं आपके सामने और उसके बाद मेरे इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने इस खबर की सख्ती से तरदीद कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी शहर के अंदर हम भी गुज़श्ता 20 बरसों से इलेक्शन कमीशन और दीगर मामलात कवर कर रहे हैं। इस खबर को इंतहाई तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और असल जो गुफ्तगू हुई वो तो खैर शेयर कर भी दी नईम हैदर पंजोठा साहब ने। पहले मैं वो आपके सामने रखूं, फिर मेरे ज़राए ने क्या कहा वो भी आपको बताऊं। इमरान खान ने मुकालमा किया कि इलेक्शन कमीशन इखलाकी पस्ती का शिकार है, मुतस्सब है, ऐसा कभी नहीं देखा, धांधली, जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है,
900 سے زائد امیدواروں کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں اور کسی بھی قسم کی فرد جرم کے لیے ایک طریقہ کار ہے، جبکہ ادھر معاملہ بالکل جو ہے وہ مختلف ہے۔ یہ امر مذائقہ خیز ہے کہ میڈیا کی عدم موجودگی میں فرد جرم عائد کیا گیا اور اگلی پیشی پر یہ کہا گیا کہ میڈیا کی موجودگی جو ہے وہ ہم لازم بنائیں گے۔ حلفاً بتائیں کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر انصاف کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے جس ممبر کے خلاف میں پہلے ہی ریفرنس دائر کر چکا ہوں وہ کیس کیسے سن سکتا ہے؟ اس کا کمیشن کا حصہ ہونا اخلاقی اور قانونی طور پر غلط ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا انعقاد نہ کر کے الیکشن کمیشن آئین شکنی کا مرتکب ہوا ہے۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر اور ممبران پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا انعقاد نہ کر کے الیکشن کمیشن آئین شکنی کا مرتکب ہوا ہے۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر اور ممبران پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ تھا جناب عمران خان کا جملہ، اور اس کو انہوں نے کہا کہ دھمکیاں دینا شروع کر دی اور کہا کہ میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لگاؤں گا، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور کیونکہ آپ نے آئین اور قانون توڑا ہے۔ اور اس کے اوپر اب میرا نقطہ نظر الیکشن کمیشن کے ذرائع سے گفتگو کے بعد کہ یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرا کے پاکستان کا آئین توڑا ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق آئین توڑنا بغاوت ہے۔ آئین توڑنے پر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے اور سزا دینے کی مثال ماضی میں پاکستان میں موجود ہے، اور یہی بات عمران خان نے کہی، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ جی ہاں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کچھ غلط نہیں ہے۔ کیا ماضی میں جنرل مشرف کے خلاف آئین سے توڑنے کا، غداری کا مقدمہ نہیں درج ہوا؟ انہیں کیا اس کی سزا نہیں ہوئی؟ عمران خان نے کہا کہ آپ نے آئین توڑا ہے۔ بالکل ہر بچے پاکستانی کو اس بات کا پتہ ہے کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر نہ کرا کے سہولت کاری کی کس کی سپریم کورٹ کے مخصوص ججز شامل تھے۔ اسٹیبلشمنٹ جسٹس بندیال سے چیمبر کے اندر ملاقاتیں کرتی رہی، فوجی اسٹیبلشمنٹ، میڈیا ساتھ تھا، بیوروکریسی ساتھ تھی، الیکشن کمیشن مکمل طور پر سہولت کاری کر رہا تھا، اور سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان فرنٹ فٹ پر اس سارے معاملے کے اوپر کھیل رہے تھے۔ تو عمران خان نے کیا غلط کہا؟ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جنہوں نے آئین توڑا ہے، آئین توڑنا پاکستان کے اندر کیا ہے؟ آئین توڑنا پاکستان کے اندر بغاوت ہے جناب، اور ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو عمران خان نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرا وہ معاملہ جو کہ اکانومسٹ کے اندر عمران خان کا آرٹیکل چھپا ہے، اس کے اوپر جناب اس وقت بڑی پریشانی ہے، اور کیونکہ ہنگامی اجلاس ہوا ہے اور ڈنڈا بھی دیا گیا ہے ڈنڈے والوں کی طرف سے موجودہ نگران سیٹ اپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو نگران سیٹ اپ کے ایک مشہور جرنیلی لونڈے مرتضیٰ سولنگی صاحب، جو کہ جن کی واحد قابلیت یہ ہے کہ ٹیکسی چلاتے چلاتے اچانک وہ آصف زرداری کے قریب ہوئے، ان کے چرنوں کے اندر بیٹھے، ان کے ذاتی ملازم بنے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ ریڈیو پاکستان میں اعلیٰ عہدے پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر زرداری کے اور اپنے اصل مالکان کے چرنوں میں بیٹھے، اور آج اصل مالکان کی خدمت کی وجہ سے وہ ایک وزارت بھی انہوں نے حاصل کر لی ہے، اور وہ مسلسل جس قسم کا رویہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان کے حوالے سے اس سے پہلے اپنے ایک نام نہاد ویب سائٹ، ٹی وی چینل، جس میں ان کی طرح کے کئی اور لوگ بھی شامل ہیں، نیا دور کے اندر بیٹھ کر مخصوص ایجنڈے کو پروپیگیٹ کرتے رہے عمران خان کے خلاف، اور اب جب سے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے، اب وہ اس عہدے کا استعمال بھی عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں۔ اچھا، اب عمران خان نے یہ کہا کہ اپنے آرٹیکل کے اندر کہ نگران حکومت جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے، نگران حکومت نیوٹرل نہیں ہے، نگران حکومت جو ہے وہ متعصب ہے اور وہ تعصب کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ کیونکہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ وہ اکانومسٹ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ آرٹیکل جو ہے وہ کیسے چھاپا، یہ تو صحافتی اصولوں کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور موصوف کہنے لگے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو سزا ہو چکی ہے اور وہ جیل کے اندر ہے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب کو بتانا ہے کہ عمران خان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے وہ جیل کے اندر ہیں، ان کو جو ایک بھونڈی سزا دی گئی وہ بھی معطل ہو چکی ہے، اور زور زبردستی آپ نے انہیں خوف اور ڈر کی وجہ سے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجرم تو وہ ہے کہ جس کو پروٹوکول دے کر، اس وقت تک وہ مجرم تھا نا نواز شریف، جب تک اسے عدالتوں نے ابھی معاف نہیں کیا تھا، تو مجرم کو پروٹوکول دے کر آپ پاکستان واپس لے کر آئے اپنے اصلی مالکان کے کہنے کے اوپر۔ وہاں آپ کی اخلاقیات کہاں گئی تھیں؟ یہاں آپ بڑی اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، اور آپ صافتی اخلاقیات کا درس آپ دیں گے مرتضیٰ سولنگی صاحب؟ آپ صحافتی اخلاقیات، آپ کی اپنی صحافتی اخلاقیات کیا ہیں؟ صحافت کو سیڑھی بنا کر، نام ناز صحافت کو سیڑھی بنا کر
آپ نے سرکاری نوکریاں حاصل کیں اور اس کے بعد وزارت تک بھی پہنچے، وہ اور ہوں گے جو آپ کی ٹیسیاں کرتے ہوں گے۔ ہم اس شہر کے اندر گزشتہ 22-25 برس سے صحافت کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کی بنیاد کیا ہے۔ آپ یہ جو آج جس قسم کا آپ نے بیان دیا، آپ کو اس کے اوپر شرم آنی چاہیے کہ آپ اکانومسٹ کو اعلیٰ صحافتی اخلاق اور اصول بتائیں گے۔ آپ کے اپنے اعلیٰ اخلاقی، آپ کے اپنے اصول کے ہیں صحافتی، تو اب اکانومسٹ آپ سے پوچھ کے بتائے گا، آپ کو بتائے گا، وہ جو ہے وہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ کس کا آرٹیکل چھپنا چاہیے اور کس کا نہیں چھپنا چاہیے۔ شرم کا مقام ہے یہ۔ آپ سب سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ آپ کی صحافتی تاریخ کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں گزشتہ اتنے عرصے سے اسلام آباد کے اندر۔ کیا ہمیں اس بات کا نہیں پتا؟ کیا وہ کہانیاں قصے جو ریڈیو پاکستان کے دور و دیوار کے اندر مشہور ہیں، کیا وہ پوری دنیا کو اس بات کا معلوم نہیں ہے؟ چلیں چھوڑیں اس بات کو، رہنے دیں، پھر بات کہیں اور نکل جاتی ہے۔ جناب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سفید جھوٹ بولا، اور وہ سفید جھوٹ یہ ہے کہ جناب عمران خان کو سزا ہوگی اور اس قسم کا معاملہ، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے۔ خیر، تو جناب دوسرا جو معاملہ ہے اہم ترین، وہ جناب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا گیا، ایک جملہ استعمال کیا گیا جو ہے وہ جو حفیظ اللہ نیازی، جو کسی زمانے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے اور اب بھی سمجھے جاتے ہیں، اور کیونکہ نون لیگ کے ساتھ بھی بڑا لمبا عرصہ وہ الائن رہے، اور اسی پہ پھر جب نون لیگ کے ساتھ الائن رہے تو پھر ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ الائن ہیں۔ انہوں نے کہا تو اپنے کالم میں آج جو ہے وہ کافی کچھ توڑ مروڑ کر انہوں نے بھی کچھ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی۔ کبھی وہ شیخ مجیب کا ذکر کرتے رہے، بھٹو کا، یحییٰ کا، باقی سب کا، اس قسم کی چیزوں کا ذکر کرتے رہے۔ کبھی عمران خان کو شیخ مجیب سے ملاتے رہے، نواز شریف کو بھٹو سے ملاتے رہے، اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو نام نہاد انقلابی ہیں اگر کسی محفل میں بیٹھے یا جو ہے وہ کبھی لیفٹ کی سائڈ کو دیکھ کر آرٹیکل لکھیں تو فرماتے ہیں کہ جناب شیخ مجیب ہیرو ہے، اور جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ جناب اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، تو آج جب عمران خان کا کیس آتا ہے تو اس کے بعد ان کا موقف کچھ اور جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو موصوف کیا فرماتے ہیں؟ موصوف نے یہ کہا جناب کہ انہوں نے کہا کہ جناب کہ خاص طور پہ عمران خان کے متعلق انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان ایک ہوشیار اور دلیر انسان ہے، لڑنے میں مہارت رکھتا ہے۔ دوسری طرف جنرل باجوہ ایک بزدل شخص، یعنی پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے فوجی جرنیل، جی ایچ کیو کے اندر بیٹھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ماضی کے سربراہ جنرل باجوہ کے متعلق جو ہے وہ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ جنرل باجوہ ایک بزدل شخص تھا اور عمران خان ایک ہوشیار اور دلیر انسان ہے اور لڑنے میں مہارت رکھتا ہے، اور ان دو مدوں نے عمران خان کو زندہ و جاوید بنا رکھا ہے، اور جبکہ جنرل باجوہ اپنے ادارے کو دلدل میں دھکیل کر جو ہے وہ فارغ ہوا۔ اب یہ بھی سارا سچ جو ہے وہ نہیں بولتے نا، آپ کو پتہ ہے آدھا سچ بولتے ہیں جو اپنی ان کی مرضی کا ہے، آگے چل کر پھر انہوں نے قصے کہانیاں کس طرح سے بیان کیے اس کی تو خیر تاریخ کبھی ضرور گواہی دے گی۔ دوسری جانب جناب دوسرے ایک اور ہیں سہیل وڑائچ صاحب، یہ بھی خود ساختہ ترجمان ہیں انصار عباسی صاحب کی طرح، اور یہ موصوف بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے کچھ عرصے سے نظر آ رہے ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے آج کہا کہ کیا عمران خان کی فوج اور آرمی چیف کے لیے رائے تبدیل ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنی ایک گفتگو کا ذکر کیا جو انہوں نے رؤوف حسن سے کی، کہ اور پھر گوہر خان نے بھی کہا کہ ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور پھر انہوں نے فرمایا جناب کہ کیا واقعی عمران خان کی رائے جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ بھائی عمران خان کی رائے ہے کیا؟ وہی رائے ہے جو اس سے پہلے عمران خان دے چکے، کہ جناب وہ بارہا یہ بات کہہ چکے اور مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، اور آگے چل کر انہوں نے خاص طور پر جو انہوں نے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی، اس کا بھی انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا، اور پھر واضح کیا انہیں رؤوف حسن صاحب نے بھی کہ عمران خان نے جو ہے وہ کبھی بھی فوج پر بحیثیت ادارہ تنقید نہیں کی۔ عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے ڈی جی سی اور دیگر پر جو عائد کردہ الزامات تھے، اس حوالے سے جب رؤوف حسن سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ اہم ہے، افراد اہم نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان نے گارڈین کے لیے آرٹیکل لکھا تھا، اس کا بھی جو ہے انہوں نے حوالہ دیا، اور آخر پر پھر وہ منتیں ترلے اور اس قسم کی تجویزیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو جو اپنے معاملات ہیں وہ کرنے چاہیے درست۔ اور پھر سہیل وڑائچ صاحب کی بھی محکمہ موسمیات کی سیاست، اور آخری جملہ ان کا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیاسی موسم محکمہ موسمیات کے کنٹرول میں رہے بھی، کنٹرول میں بھی ہے اور نہیں بھی، اگر سب کچھ قدرتی حالات پر چھوڑ دیا جائے تو عمرانی برسات جل تھل کر سکتی ہے۔ یعنی عمران خان مقبول ہے
جیت جائیں گے، لیکن اگر محکمے نے موسم کو مصنوعی کنٹرول میں رکھا تو پھر نتائج بھی من مرضی کے ہوں گے، یعنی دھاندلی جو ہے وہ کی جائے گی۔ بار بار اس بات کا میسج جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہیں جناب آج کی تازہ ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ کی صورت۔ اللہ نگہبان۔